सूर्य असर वैसे तो हम सभी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वजाहत के साथ में याद है। छोटे बच्चों को भी याद रहता है। मैं कहाँ पर थी, किस टॉपिक पर थे हम लोग? इंसान जब अपने आप को मुहासिबे के तदब्बर के उस पैमाने पर अपने आप को रखता है और उसे आ जाता है कि तदब्बर कैसे करें, यानी कि गौर व फिक्र जब करने लगता है, तो सूर्य की जो भी उसको बीच का मरहला भी अगर दे दे तो उसे याद रहता है कि मुझे इस पर कैसे अमल करना है और उस आयतों पर उसे कैसे काम करना है। क्योंकि उसने काम करने के लिए अपने आप को वैसे ढाला है, उसने सोचा है, समझा है और अपनी जिंदगी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में, सच्चे दिल के साथ में, उस आयतों के साथ में अपनी जिंदगी को रिलेट किया है। यानी कि हम जैसे मैच द फॉलोइंग करते हैं, करेक्ट? मैच द फॉलोइंग कैसी होती है? अगर ए का आंसर दूसरे तरफ में राइट साइड में है, लेफ्ट से होकर के राइट साइड में मुकम्मल होता है। एम आई करेक्ट? उसी तरीके से आप आयतों को अपनी जिंदगी के साथ में मैच करके देखना चाहिए कि उससे बराबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या हम छूट जाएंगे? यानी कि अगर आप ये पाते हैं कि कुरान की आयतें हैं लेकिन आपकी जिंदगी का जो सांचा है, जो बना हुआ है, आपकी जिंदगी का जो तर्ज अमल है, जो आपके खुद की जिंदगी के रूल्स एंड रेगुलेशन से, आपके खुद के घर में जो कवानीन बने हुए हैं, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्या वो बिल्कुल कुरानी आयतों पर अगर आप देखेंगे, उससे मैच करेंगे, तो क्या वो मैच हो सकता है या नहीं है? आपने ये चीज अगर करी होगी, कोई एक एस्पेक्ट में भी, कोई एक शोबे में, कोई एक डिपार्टमेंट में, नमाजों को आप ले ले, रोजों को ले ले, फर्ज की अदायगी को ले ले, किसी भी तरीके में आप ले ले, क्या वो बिल्कुल वैसे ही मैच करता है? मुझे कोई एक बहन बताइए। जितनी कुरान में अहकामात हैं, कुरान की जितनी कलिमात हैं, जितनी आयतें हैं, जो पैगामात है, क्या हमने पूरी कुरान को तदब्बर के साथ में, उसके समझ के साथ में खत्म किया है? मुकम्मल कुरान, नहीं कुरान बता, मजीद को? नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमजान गुजरा है, अल्लाह करे कि हमारी जो रमजान की इबादतें थी, अल्लाह करे कि हमें ऐसी सआदत नसीब हुई हो कि हमें शब कदर हासिल हुई हो। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे। हमें उसको पुर असर करना है। इतना बड़ा महीना जो गुजर चुका है, उसकी अहमियत ही क्या है कि हम कुरान से जुड़ जाए। अब वो उसमें आपको पुरअसर हुआ है वो रमजान आपका या नहीं है, वो आपको बाकी आने वाले दिनों में ही उसका नुमाया हो जाता है। यानी कि आप पे वो चीज असर हुई है या नहीं है। वाकईतन आपने रमजान को वैसे गुजारा है जैसे कि रमजान का हक था, या आप चाहते थे उस प्रिपरेशंस को वैसे ही मुकम्मल करें जैसे कि आपने तैयारी की थी? ठीक है। अब इस निजाम को ऐसे ही देखकर, ये बहुत ही छोटा सूरा है, तीन तीन ही आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन इतनी जामे, जामे यानी कि कंपाइल्ड, आप जिसे कहेंगे कम बात लेकिन बहुत बड़ा पैगाम, मुख्तसर बात लेकिन इतना बड़ा पैगाम कि आपकी अपनी सोच तब्दील करने के लिए सूरा है। इस वक्त क्या हो रहा था, अगर शान नुजूल की तरफ हम देखेंगे और इसकी बात अगर हम करेंगे, उस वक्त जो सोच चल रही थी मक्के वालों में, मक्की लोगों में, मुशरिकीन में, और जो वहाँ के कुरैश सरदार भी थे, यानी जमाना इतना खराब हो चुका था उस वक्त में, बद अखलाकी के बात में, या फिर जो इबादतें हो रही थी, गैर अल्लाह की इबादतें हो रही थी, और उसमें उनको इस तरीके से तकब्बुर आ चुका था कि वो लोग के जो आज भी आप रिलेट कीजिए, उस वक्त जब ये सूरा नाजिल हुआ था और इसकी शान नुजूल को आप यहाँ इस दौर में भी आप देखिए, लोग तिजारत में मुनाफा होना, या किसी कबाइल का बड़ा जाना जाना, किसी का घर अगर बड़ा हो, या अपने पास में माल रख ले, अमल कैसे भी हो, अच्छा है बुरा है, ये तो इल्म ही नहीं है, बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन उनके पास में मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं, जो स्टेटस, जो किसी के पास अगर पावर है, कोई कबीले में अगर बड़ा है तो उसे सरदारी बड़ी होनी चाहिए, उसके हुकूक ज्यादा होने चाहिए। क्या इंसान को एक इंसान से कहीं कोई अलग तरजीह है? आज हम कुरान जानते हैं, आज हमारे पास में कुरान है, लेकिन उस वक्त जब कुरान पूरी मुकम्मल नहीं उतरी थी, आयत ब आयत आ रही थी, उस वक्त का जो पस मंजर था, तब की मैं बात कर रही हूँ कि मक्के में जब ये सूरा नाजिल हुआ,
पूरी सोच की तब्दीली हो गई, यानी कि एक सोच का इनकलाब आया इस सूरे के साथ में, क्योंकि वहां पर तकब्बुर, अना, मटीरियलिस्टिक हो जाना और कबाइल को बड़ा माना जाना, अगर कोई सरदार है तो फिर उसके हकूक अलग होते हैं, उनका बैठना उठना अलग होता है, और खद्दामा जो होंगे यानी खादिम होंगे, गुलाम होंगे, तो इस तरीके का जो पेश नजर वहां पर था, तो जाहिर है उस वक्त में जो अमीर लोग हैं उनकी जो मेंटालिटी होगी वो दूसरे लोगों पर भी क्या हो जाती है, ट्रांसफर होती है, इम्पैक्ट होता है। अब देखिए कोई अगर बड़ा आता है और कोई अखबार में खबर छप जाती है, तो तब क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसे सच मानने लगते हैं, या फिर उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो जाता है, आसानी के साथ में हो जाता है, थोड़ा काम आसान हो जाता है, बड़े बड़े लोगों की बात अगर कहना हो तो उनसे जल्दी हासिल हो जाता है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो उनसे बड़े बड़े लोग मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस जल्दी से हो जाता है, वैसे ही चल रहा था। तो क्या वो जो मटेरियलिस्टिक लोग वहां पर पाए जा रहे हैं इस वक्त भी क्या नहीं पाए जाते हैं? क्या इस वक्त भी हम ये नहीं देखते कि लोग के सामने अगर आप कोई स्टेटस में बड़ा हो, यानी सक्सेस, कामयाब कामयाब जिंदगी आपके नजदीक, हमारे नजदीक कितनी, अभी हम कितनी बहनें यहाँ पर मौजूद है, 27, 28, करीब 30 यहाँ पर बहनें हैं। दो बहनें बता दीजिए दुनिया में आपके नजदीक भी क्या है, आप वो भी बता सकते हैं, दुनिया में एक कामयाब शख्स किसे कहते हैं? थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और दो बहनें कोई बता दे कि आपके नजदीक या जमाने के नजदीक एक कामयाब शख्स किसे कहा जाता है? जी महक बाजी, बताइए। जी। दुनिया के हिसाब से जिसके पास दौलत है उन कुछ कामयाब इंसान बोल रहे हैं आजकल लोग। जी, और वो दौलत में क्या क्या आता है माँ? दौलत के साथ साथ और क्या क्या चीजें इंसान जोड़ देता है उसकी कामयाब जिंदगी होने के लिए? ये बिजनेस के हिसाब से बाजी, जी। पैसा, हम्म। जी। तो इससे कार मोटर बंगला, बराबर। दौलत के हिसाब से बाजी कि जो जहन्नुम की आग से बच गया वो कामयाब शख्स रहेगा। बिल्कुल। दुनिया के हिसाब से जो बात कह रहे हैं यहाँ पर, जो बहन बता रही है कि माल का होना और माल कसरत से होना, गाड़ी है, बंगला है, उनके पास में ज्यादा खादिम लोग है, काम करने वाले ज्यादा है, या फिर कोई बहुत शऊर वाला है, बहुत ज्यादा फेमस है, ये क्या है, एक इंसान के नजदीक बहुत कामयाब शख्स है, बहुत, अरे भाई बहुत उनके पास में माल पूछो तो, माल पे नजर डालो तो माल भी बहुत ज्यादा है, गाड़ी, अरे गाड़ी तो पूछो नहीं, उनके आंगन में तो तीन तीन गाड़ी रखी हुई रहती, गाड़ी, अच्छा कौन कौन सी गाड़ी, तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, ये इस तरीके से नाम भी उसमें आ जाएंगे। अच्छा पहनावा कैसे, अरे 2-3 हजार के नीचे तो उनका पहनावा ही नहीं है। बच्चे किस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं, अरे हजार हजार की ड्रेसिंग करते हैं। जूतों पे नजर डालेंगे तो जूते तो उनके ऐसे रहते। तो ये सब डिस्कशंस एक इंसान को क्या बता रहे हैं, आपस में जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं या किसी के बारे में भी आप बता रहे हैं, तो उसकी कौन सी चीज बताई जा रही है? पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि उस एक शख्स को अगर देखा जा रहा है वो चलते फिरते जा रहा हो तो उसमें जो चीजें नोटिसेबल होंगी, या रोड पर भी अगर वो जा रहा है तो कौन सी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, और उनके साथ साथ कौन है, और उनके साथ उठने बैठने वाले कौन हैं, यही बातें मिलती हैं आज भी या नहीं? ज्यादातर यही चीज मालूम होती बाजी, यही सुनने में आता। जी हाँ। तो यहाँ देखे, आप सब इससे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि स्टेटस, पावर, वेल्थ, मटेरियलिस्टिक चीजों से ये क्या है, एक सक्सेसफुल स्टेटमेंट है कि उस वक्त भी वही दौर था। अफसोस इस बात का है कि जब उस वक्त वो हालात थे और वो हालात को खत्म करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद की, उन्होंने उस वक्त जब ये तीसरी नबूवत का ये आखिरी सूरा है, ये इतना टर्निंग पॉइंट आया दीन इस्लाम को इनकलाब लाने में, उसकी बुनियाद को, उसकी जड़ों को मजबूत करने में, क्योंकि इस वक्त अगर हम सीरत की तरफ में देखेंगे, क्योंकि हमें दोनों भी बात करनी है हमारी तफसीर के क्लासेस में, सीरत का उस वक्त में क्या दौर था,
مکی دور میں اس وقت کیا حالات تھے، اس پس منظر کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس دور میں، اس نبوت کے سال تک میں، اس سے پہلے میں بھی، ایک تو خفیہ ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو پرسن ٹو پرسن تبلیغ ہوا کرتی تھی، توحید کی دعوت ہو رہی ہے تو پرسن ٹو پرسن ہو رہی ہے. اسٹریٹ پریچنگ جو کہتے ہیں نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر بھی اپنی دعوت دیتے ہیں، اس طریقے سے ہو رہا تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بولنا یہ چاہ رہی ہوں میں، اس وقت میں اور اب میں اگر کوئی انقلاب نہیں ہے، اس کا مطلب کتنے لوگ اجتماعی لیول پر، یعنی کہ ایک بڑی سوسائٹی کے لیول پر آپ دیکھیے، ایک شخص دو شخص برباد نہیں ہوا ہے، بلکہ ساروں کی ساری سوچ آج تک اگر آ کر پہنچ گئے ہیں ہم کامیاب ہونے کے بعد. تب بھی اس وقت وہ زمانے میں جو ماضی کا جو دور تھا، نبوت کے وہ سال کا دور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ سورہ ہر اس شخص کی سوچ کی تبدیلی کرنے کے لیے اتاری گئی تھی کہ اب اپنی سوچ کو بدل دیجئے، اس سورے کے پیغام کے ساتھ میں کہ اصل انسان کی جو کامیابی ہے، وہ کامیابی تو اللہ کے نزدیک سورہ اثر میں بتائے جانے والے جو جتنے سارے رولز ہیں، پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کہ حقیقت کی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے جو سورہ اثر ہمیں پیغام دے رہی. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، والعصر. واو یہ وہ قسمیہ ہے، وہ قسمیہ ہے. اور کس وقت کی ہے قسم؟ اثر. اثر جو اس وقت کا آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اثر کے وقت، یعنی اثر کی نماز یا اثر کا وقت. اب اثر کا وقت کیسے ہوتا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور اثر ایک تو وقت بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس میں زمانے کے اعتبار سے. اگر ہم اس کو زمانے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بات کی جو نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ بہت واضح ہو جاتی ہیں اگر ہم زمانے کو ریلیٹ کرتے ہیں. بات ہم اثر کی بھی کریں گے، اثر کے وقت کی اہمیت بھی بہت ہے. سب سے افضل نماز اثر کی نماز، اثر کے وقت پر پڑھے جانے والی نماز. اور اللہ کو جو محبوب ہے نماز کی ادائیگی میں، ہم سب یہ سن کر ہی پڑھے ہوئے ہیں کہ اول وقت پر پڑھے جانے والی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے. کریکٹ. وقت کو اگر ہم دیکھیں گے، اس میں وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس سورے میں اتنے کئی پیغام ہیں کہ اگر ایک شخص کی کامیاب زندگی چاہتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اس کی سنور جائے، تو اس سورہ پر وہ غور کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ اصل کامیابی تو اسی میں چھپی ہوئی ہے، اسی میں پیغام ہے. لیکن شرط یہ مشروط ہے کہ آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے. ایک ایک آیت ہی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پر آپ غور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا پوز لینا ہے، اگر غور کرے بھی ہیں تب بھی واپس سے ایک ریویژن کے طور پر غور کرنا ہے کہ ہم اس سے ہماری زندگی میچ ہوتی ہے یا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو میچ دا فالوئنگ کا ایک سسٹم بتایا ہے کہ ہم جب اپنے آبجیکٹیو کے آنسرز کرتے تھے، آبجیکٹیو ٹائپ، جب ہمارا ایگزام کا جب دور تھا، تو رائٹ اور لیفٹ میں اگر ایک آنسر ہے تو اس میں 1 2 3 4 میں اس کے آدھے آنسرز ہوتے تھے، جس سے کہ ہم میچ کر کے اس آنسر کو مکمل کرتے تھے. تو ہماری زندگی لیفٹ سائڈ میں ہے اور قرآن کی آیتیں رائٹ سائڈ میں ہیں. آپ کی زندگی کا جو سانچہ ہے، آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں، جو آپ کے نزدیک بنے ہوئے ہیں، اب جو رائٹ سائڈ میں اگر آپ میچ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو ریلیٹ یہ کرنا ہے آپ کی زندگی کے جو رولز اینڈ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ کے حساب سے، اللہ کے قوانین سے میچ ہوتے ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہوتے ہیں تو میچ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے ضرورت ہے کیونکہ دنیا آپ کی نہیں ہے، دنیا اللہ نے بنائی ہے. ہم یہاں پر مسافر کی طریقے سے رہتے ہیں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس میں قوانین اللہ کے ہی ہونے چاہیے، ہمارے اور آپ کے نہیں ہونے چاہیے. اور جب اگر یہاں پر رہ رہے ہیں تو کامیابی بھی اللہ کے نزدیک جو پسند ہے وہی کامیابی ہونی چاہیے. اور خسارہ بھی اگر ہے تو اپوزٹ کیا ہوگا؟ کامیابی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
اس بات کے بعد میں والعصر یعنی کہ قسم کھانے کے بعد میں زمانے کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں. اب قسم کھانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ قسم جب بھی بات آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اہمیت اس وقت کی، اثر کے وقت. اب اس میں اثر کو آپ سوچئے، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں جتنی بھی ہمارے سارے دن کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، فجر بالکل طلوع آفتاب کے ٹائم سے پہلے کی بات ہے، صبح بالکل قبل ہمارا ٹائم ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ ہمارا دن ابھی آنے والا ہے اور ایک دن کی شروعات ہو چکی ہے. پھر آتا ہے ظہر کے بعد اثر. اب یہ اثر کا جو ٹائم ہے بالکل رات سے قریب ہے، یعنی کہ دن تمام کا وقت کا اختتام والا ٹائم ہے اثر. اب اس میں دیکھیے کیا آزمائش ہے. ایک تو وائنڈ اپ ہو رہا ہے دن اثر کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اثر کے ٹائم دن وائنڈ اپ ہو رہا ہے. اب آپ کو ساری چیزیں یاد آ جائیں گی کہ مجھے یہ بھی کام کرنے تھے، اگر ہوئے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا آپ کے لیے، اگر نہیں ہوتے، کیونکہ دن رات یہ سارا کا مجموعہ پورا دن بنتا ہے. آپ کو سارے کچھ یاد آ جائیں گے. اگر کچھ باقی رہ گیا تو آپ یہ سوچیں کہ ارے دن پورا ختم ہونے پہ آ گیا ہے لیکن میرے یہ سارے کام رہ گئے ہیں باقی. اب اس میں آپ کی دنیاوی بھاگ دوڑ بھی ہو سکتی ہے اور عبادات بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اثر کی اہمیت یہاں پر بڑھ جاتی ہے اور یہیں پر آزمائش ہوتی ہے. ایک تو دن کا اختتام ہو رہا ہے، دن کا پورا ٹائم چلا گیا ہے، اب اس وقت میں اثر کی نماز کا وقت آ گیا ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اثر کا وقت انسان بھول جاتا ہے. اثر کے وقت کی جو نماز ہوتی ہے یا تو اول وقت پہ نہیں ہوتی ہے یا پھر تاخیر اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ واقعتاً تاخیر ہو جاتی ہے. اب دیکھیے اثر کی نماز کا اگر وقت ہو جائے تو کیا آپ اس کو مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر فوت ہو گئی ہے یہ نماز کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، اب یہ دیکھیے قصر کی نماز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی اثر کے ریلیٹڈ میں بات. پھر بات یہاں تک بھی آتی ہے کہ یہ تمام نمازوں میں ایک تو افضل نماز ہے اثر کی نماز. جس نے اثر کی نماز چھوڑی گویا اس کا سارا مال ختم ہو گیا، اس کی تمام آل اولاد بھی نہیں رہی. جیسے کہتے ہیں کہ دیوالیہ نکل گیا، کوئی نہیں رہے گا، نہ کوئی چیز باقی رہے گی. اتنا بڑا نقصان ہے اثر کی نماز چھوڑنے کا مطلب، اتنے بڑے نقصان، اتنا بڑا خسارہ. اگر ہم سوچیں کہ ہمارا سب کچھ اجڑ چکا ہے، آپ ایسے ہی ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا اچانک کسی کے پاس میں، کوئی ایک شخص کو سوچ لیجیے یا کوئی کنٹریز میں جو حالات ہیں ان کے بارے میں سوچ لیجیے. ایسا خسارہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں دیکھ کر زار و قطار رونا آ جاتا ہے کہ یا اللہ ان پر رحم کرتے. ایسا ہی نقصان اثر کی نماز کے چھوٹ جانے سے انسان کا خسارہ ہوتا ہے. تو کیا یہ خسارہ نہیں ہے؟ اور خسارے سے مراد کیا بات ہے کہ یہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہے. ایسا نہیں کہ آدھی چیزیں نقصان پا گئی ہے اور آدھی چیزیں بچ گئی ہے، بلکہ خسارے کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب کہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن، کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور کس کی باقی نہیں رہے گی؟ انسان کی. قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جس بات کے لیے قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں وہ بات اپنی دوسری آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کیوں خسارے میں ہے؟ خسارے کا لفظ کیوں آیا ہے انسان کے ساتھ؟ یہاں پر انسان نہیں ہو کر اگر مؤمنون یا ایمان والے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں قرآن مجید میں کبھی انسان کو بشر کہا ہے، کبھی مومن کے ساتھ لقب دیا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کہا ہے، تو ہمارا ذکر ہے لوگ، ناس، یہ بھی آیا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو یہاں پر میں نے ریپیٹڈلی بہت ساری باتیں، اگر کوئی نہیں پہنے تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں گی، لیکن انسان کا جب لفظ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمزوری کو یاد دلا رہے ہیں. انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. انسان اپنے آپ میں کمزور ہے، وہ اپنے آپ میں طاقتور نہیں ہے. لیکن وہ طاقتور کیسے بنتا ہے؟
اس کی بعد کی جو تیسری آیتوں میں 4 پرنسپلز ہے، در حقیقت وہی اس کے لیے کامیابی ہے. ورنہ اگر بعد کی آیت کی جو 4 ہے باتیں، جس میں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی. کتنی باتیں ہمیں مل رہی ہیں؟ 4 باتیں. اگر وہ ایمان لایا ہے وہ کامیاب ہے، نیک عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے مسلمان کو حق کی بات کرتا ہے اور آپس میں یہی تلقین کرتا ہے کہ آپ حق کی بات کریں، اور یہی تاکید، اور اس تاکید کے بعد اب کیا ہو جاتا ہے؟ دونوں میں صبر کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے تو صبر کی. تو کتنی باتیں ہمیں مل رہی ہیں؟ 4 باتیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہی ہمارے لیے کامیابی، اصل کامیابی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت نازل کر کے یہ آیتیں، یہ سورے کو بتا رہے ہیں کہ تم جس بات کو سمجھ رہے ہو کہ یہ خسارہ ہے یا پھر کون سا خسارہ ہے، ان کے نزدیک جو وہاں پر مشرکین مکہ تھے، قریش قبیلے کے سردار تھے، بت پرستی میں جو لوگ وہاں پر تھے، اہل کتاب کے جو لوگ تھے، ایک چیز سے آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ اتنے، یعنی کیوں اتنا بے شمار اپنا خرچہ کرتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے تاجر ہیں، لیکن آپ کی محبت ہمارے قبیلے کے سرداروں سے ہٹ کر یہ خادم لوگوں پر کب چلی گئی؟ یہ ان کے سوالات ہوتے تھے، رائٹ. اور دل کھول کر نیک کی کام کرتے تھے اور دل کھول کر خرچ کرتے تھے، نیک کاموں میں بہت زیادہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں کہہ رہی ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی اس گفتگو سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ ان کی مینٹالٹی کیا تھی کہ آپ تو اتنے بڑے تاجر ہیں، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ اپنے پاس میں رکھیے اتنی بڑی بڑی باغ ان خادموں کے لیے، مطلب ان کو چھڑانے کے لیے، انہیں آزاد کرانے کے لیے آپ اپنی مال کو کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ وہ تعجب کر رہے ہیں، آپ اتنا خرچ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قربان ہو جاتے ہیں. آپ سب کو جتنا بھی تھا جان اور مال کے ساتھ میں پورے طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار تھے، دینے تھے. ہم یہ سنتے ہیں بہت مال خرچ کرتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ بہت مصیبتیں بھی جھیلے اور ہر وقت ساتھ بھی کھڑے رہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ ان کی زندگی بہت ہی سادگی بھری تھی. میں مثال اس لیے دے رہی ہوں، اس گفتگو سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی یہ مینٹالٹی تھی کہ آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیں، یہی تو ہے اصل، آپ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیکن وہ خرچ کس لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک عمل صالح ہے، نیک اعمال ہے. لیکن یہ نیک اعمال اس سے پہلے کی جو بات کہی جا رہی ہے کہ الا الذین آمنوا، یعنی کہ جو ایمان لائے، آپ کو کیا لانا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، سب سے پہلے ایمان. اور ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی ٹاپک نہیں ہے. یہ سورہ کیوں ہم جامع کہتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کو ہم دیکھیں گے تو 2 دن اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، 2 دن اس پر بات ہوگی. جیسے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کو سمجھنے کے لیے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایمان کی ڈیپتھ میں نالج ہونی چاہیے. اور پھر عمل صالح کیسے کریں گے، نیک اعمال کیسے کریں گے؟ ایمان کے تقاضوں سے کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ حق کی بات کریں گے تو کیسے کریں گے، اور صبر کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یعنی ابھی میں آپ کو انسان کے خسارے کے بعد میں یہ بات کر رہی ہوں. تو سوچئے ایمان کیا ہے. اب اپنے میں جتنی بھی بہنیں یہاں پر موجود ہیں کہ سب کو ایمان کیا ہے، لفظی معنی، شرعی معنی، اصطلاحی معنی آپ سب کو پتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ عمل صالح، جی کوئی بہن بتانا چاہیں گے؟ خالص اللہ کے لیے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، وہی ایمان. جی جی بالکل بالکل. الحمدللہ، بارک اللہ. ایمان ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں جاننا
اور اللہ تعالیٰ کے جو ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر مکمل یقین رکھنا، جیسے کہ تقدیر پر ایمان اور باقی چیزوں پر جو فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تو اس طرح ایمان کے ارکان پر بھی پراپر یقین رکھنا۔ جی، بارک اللہ فیکی، بالکل۔ ایمان یہ ہے کہ آپ قولی بھی رہے، نہ صرف تصدیق کر، بلکہ آپ کے پریکٹیکل وے میں بھی ایمان دکھائی دے، یعنی کہ عملاً بھی آپ کا جو ہو وہ قولی اعتبار سے بھی ہو اور فعلی اعتبار سے بھی۔ مطلب ایمان میں دو بھی چیزیں آتے ہیں، آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فعلاً یعنی کہ آپ کے جسم سے بھی وہ چیزیں جھلکتی ہو کہ آپ جس بات کو بول رہے ہیں وہ کر کے بھی بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ پہلا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد انسان کے جب ایمان کی پختگی بن جاتی ہے، اس کا روٹ مضبوط ہو جاتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ اس کا خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ اب رہی تھی بات کہ دوسرے جو آیت ہے، میں یہاں پر اپنی بات کو سمجھانا چاہوں گی کہ انسان کا لفظ جو ہے اس کو آپ سوچ کر دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جب بھی بات کہی ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیلز میں دیکھیں گے تو یعنی کہ وہ ایک ہیوملیٹڈ ہوتا ہے ایک انسان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے ضابطے کو نہیں لے کر چلتا تو وہ ذلت میں چلا جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، اور بھول کیا جاتا ہے؟ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے انسان، کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کس چیز سے کی ہے؟ جو فلوئڈ ہے، ناپاک ہے، نجیس، نطفہ، کھنکھنی مٹی، اور جو مٹی کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ سب کچھ انسان سے آپ ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ اس میں ایک تو عجلت بھی ہے، انسان میں عجلت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تم کمزور ہو یہ جان لو، لیکن تمہاری کمزوری تم پر اتنا غلبہ نہ پائے کہ تم خسارے میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خسارے کی بات کہہ رہے ہیں تو یہاں پر انسان کے لیے ریمائنڈر کیوں دے رہے ہیں؟ اب ہم یہ تو بالکل چھوٹ کے چلے جائیں گے ہم آسانی کے ساتھ، کیونکہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہم میں عیب ہے، ہم خطا کار ہے، بھول جاتے ہیں، ہمارے میں بہت سارے ڈیفیکٹس ہیں، وی آر ناٹ پرفیکٹ، اور کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہم خود کو پرفیکٹ بناتے ہیں، لیکن کب بناتے ہیں، کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی علم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ سارے تقاضوں کو وہی انسان پورا کر سکتا ہے، حق کی ادائیگی تبھی کر سکتا ہے، عمل کر کے تبھی صالح بن سکتا ہے، ایمان والا تبھی بن سکتا ہے، صبر اس میں تبھی آ سکتا ہے جب وہ علم سیکھتا ہے۔ اگر اس کے پاس میں علم ہی نہیں ہے تو یہ سارے احکامات کو، یہ سکسیسفل اسٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم اس کو کیسے کریں گے؟ یہ ہونا چاہیے ہمیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہم علم سیکھ رہے ہیں تو کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یہ آج ہماری ایک آئی اوپننگ کلاس ہے کہ ہمارے اندر ٹٹولنا ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو کیا صرف محفل میں اگر بات ہو تو مجھے بھی یہ بات پتا ہے اتنا بولنے کے لیے ہم بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، تھوڑی بہت ذلت سے بچنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، یا آپ بھی کچھ بتانے کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ مجھے بھی آتا ہے یہ بتانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، یا پھر اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے ٹھہرے تو آپ کو سارے احکامات معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسی نماز پسند ہے ویسی نماز میں ادا کرنے کے لیے سیکھ رہی ہوں، زکوٰۃ کے مسائل میں اس لیے سیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے جاننا ہے اور میں نہیں جانتی ہوں، زکوٰۃ کو مجھے پہنچانا ہے اور وہ نیکی میں اگر تبدیل ہونا ہے تو مجھے زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اپنے گھر کی جو بھاگ دوڑ ہے، جو قربانیاں آپ دے رہے ہیں، وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کہاں سے ہمت آتی ہے آپ کو؟ آپ کو ہمت وہیں سے آتی ہے جب آپ کے پاس میں علم یہ ہوتا ہے کہ میرا دین ایسا ہے، میرا خالق ایسا ہے، اسے یہ باتیں پسند ہے، بس میں کر رہی ہوں، آپ کا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ سارے جو ایک انسان کو کامیاب بناتے ہیں، یہ 4 باتیں ہم بالکل ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور آج کی ایک کلاس کافی نہیں ہے اس سورے کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ اس وقت اگر انقلاب لایا تھا
تو میں صرف ایک آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، ایک دن کی کلاس میں کیسے مکمل کروں؟ کیونکہ انقلاب تو مجھے بھی یہاں پر لانا ہے، میری بھی کلاسز میں مجھے چاہیے. کیوں؟ یہ ہماری آج کی سوچ کو بدلنے کے لیے ہے. یہی ایکچولی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہی ایکچولی سکسیسفل اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ہم آج نہیں جانیں گے کہ کامیاب انسان ہونے کے لیے ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، تو بعد کا پڑاؤ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ بعد میں چیزیں اتنی واضح ہمیں نہیں معلوم ہوتی. اسی وجہ سے یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک تو ہم شان نزول کو دیکھیں، مکی دور کا اس کا پس منظر دیکھیں، اور اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس سیرت پر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ہماری زندگی کو عمل کرنا ہے. لیکن مجھے افسوس ایک بات کا بھی بہت ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. قرآن کی کلمات کی اہمیت ہے، الحمدللہ، اللہ کرے کہ اور محبت بڑھا دے، جڑ جائیے، محبت کیجیے، لیکن سیرت کے ساتھ میں اتنی محبت نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے. سیرت کی کلاسز کو جب لائٹ لیا جاتا ہے نا، تو مجھے وہیں پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر صرف قرآن اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں کہ بس آپ کے ہاتھ میں نالج ہو جائے. نالج اس چیز کا نام نہیں ہے. علم اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور علم کے لیے جب ہم وقت نکالتے ہیں تو وہ وقت کی پابندی میں آپ خود بھی اس علم کی برکت پاتے ہیں اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. یہ بہت خالص کام ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں بات موجود ہوتی ہے. اور ہم میں جب ایک عیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے جب ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس سے بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کس چیز سے پیدا ہو، ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ انسان کو تکبر نہ ہو جائے. اور وہ تکبر والا ہی ہوتا ہے انسان جس کے نزدیک نہ ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، نہ خود نیک کام کرتا ہے، نہ دوسروں کو نیک کام کرتے دیکھ سکتا ہے. یہ بھی بات ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نیک اعمال کرنے میں زیادہ ہے تب بھی ایک انسان کو حسد ہو سکتا ہے. یہ بات اور ہے کہ وہ حسد اچھا ہے کہ کوئی نیک اعمال آپ کریں تو آپ بھی چاہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کر رہے تو اس میں ایک الگ حسد آ جائے کہ وہ بھی نہ کریں. یہ غلط بات ہو جاتی. آپ اس وجہ سے ایک نیک عمل کرنے والے کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے حسد کرنے والا بھی ٹھیک ٹھاک اپنی حالت میں ہوتا ہے. وہ حسد نہیں کہلاتا ہے کہ آپ بھی ویسے ہی کریں، آپ بھی ویسے ہی کریں، لیکن وہ نہ ہی کرے بلکہ اس میں زوال آ جائے تو یہ بات غلط ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرنے کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگر کمزور بنے، ہمارے کمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہمارے ڈیفیکٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے میں کمزوری ہے، اب تم اس سے لڑو، تمہاری کمزوریوں کو تم اسٹرینتھ میں کنورٹ کرو، مضبوط بنو، نہ کہ کمزور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے، مضبوط بننا ہے. اور اللہ کا یہ پیغام ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ یہاں پر اگر نشاندہی کر رہے ہیں کہ تم بھول جاتے ہو، تم میں یہ ڈیفیکٹس ہے، تم میں یہ کمیاں ہیں، تم میں یہ ویکنیسز ہے، تمہارے میں اندر میں اتنے امپرفیکشنز ہے، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یہ کمزوریوں کے باوجود تم طاقتور بن سکتے ہو. لیکن طاقتور بننے کے لیے بھی میں سولوشن بتا رہا ہوں، اور وہ اس کی بات کی آیتوں میں ہے. کیونکہ خسارے کا اپوزٹ بالکل کیا ہے؟ کامیابی ہے. تم خسارے میں نہ جانا چاہتے ہو تو تم کامیاب انسان بن جاؤ، لیکن تم کامیاب انسان تبھی بنو گے جب تیسری آیت کو اپنا لو گے، جس کے 4 پرنسپلس ہیں، جو ایک سکسیسفل اسٹیٹمنٹ بنا دیتا ہے ہر وہ انسان کے لیے. یہاں پر انسان کہا گیا ہے، صرف قرآن پڑھنے والوں کے لیے سکسیسفل ہے نہیں، بلکہ ہر انسان کو، مرتے دم تک کے بھی جو انسان آئیں گے ہر اس انسان پر یہ چیز اپلائی ہوگی. کہ حقیقت میں جو خسارے والا ہے وہ انسان ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، بھول کر ایسی لہو چیزوں میں پڑ گیا ہے، غفلت ہو گیا ہے، غافل بن گیا، تو وہ خسارے میں ہے. خسارے میں نہیں جانا ہے تو بات کی تیسری آیت ہے. اور خود کو اگر ہمیں ذلیل نہیں کرنا ہے، خسارہ پانے والوں میں اگر نہیں جانا ہے، ہمیں بچنا ہے اس سے، تو آپ جتنے خود کو ویک سمجھو گے یا بنا لو گے اتنا بڑا نقصان. ہاں ٹھیک ہے، ہم تو خطا کار ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ غفور، چلو کر لیں گے، دل مائل ہو گیا، دل بولا کر لیے، دل بولا نماز پڑھ لیے، دل بولا نماز نہیں پڑھے. تو کیا ایسے
ऐसे चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी इबादत? बिल्कुल भी नहीं। हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम खुद को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम तो वीक है, अल्लाह को मालूम ही है, तो हम सबसे बड़ा नुकसान खुद का कर रहे हैं। ये सब चीजें सिर्फ दुनिया में रहे तक है। ये फाइट जो हमें करनी है, ये सिर्फ दुनिया में रहे तक ही करनी है, बस कयामत के दिन तक। और अल्लाह ये सब हमारे दिलों से, हमारे अंदर से खत्म करेंगे कब? जब हम यहाँ से चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। और अल्लाह ताला जो हमारे अंदर में एक हेवी वेट है, हमारे दिल पर, हमारे जिस्म पर, हम खुद को कब हेवी कर लेते हैं मालूम? यानी जो हमारे अंदर लेजीनेस आता है, हम गफलत में चले जाते हैं, लहू चीजों में पड़ जाते हैं, ना दीन और दुनिया के कामों में कोई यानी वक्त आपका ऐसे सर्फ हो रहा है कि ना तो उससे दुनिया में फायदा है, ना आखिरत में फायदा है। तो ये अल्लाह की असल तो दर हकीकत नाराजगी है। और फिर वक्त की अगर मैं बात करूं, तो अल्लाह ताला की अगर नाराजगी आपको जाननी है, उसकी एक अलामत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बगैर फायदे वाले कामों में लगा देते हैं, यानी कि वक्त की बर्बादी, और आपको एहसास भी नहीं होता है। अज़ा का वक्त अगर हो चुका है, आप किसी भी वजह से टला रहे हैं, अपने काम की वजह से, अपने जिस्म की तवानाई की वजह से, लेजीनेस की वजह से, किसी भी वजह से अल्लाह ताला ने एक वक्त को मुकर्रर किया है, लेकिन उस वक्त के मुकर्रर वक्त पर, अव्वल वक्त पर आपका ना जाना या आपका दिल नामाइल होना, आपके जिस्म में अगर ताकत भी नहीं आ रही है, इसका मतलब अल्लाह आपसे नाराज है कि अल्लाह ने वो तौफीक ही छीन ली आपसे कि आप अल्लाह के घर में जाए और वहां पर नमाज अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है ताकि इंसान डिसिप्लिन में आए, उस वक्त की कदर करे जिस वक्त पर नमाज हो रही है। जो इंसान वक्त की कदर ही नहीं करता है, उसके सामने बोलना हर बात बेमायने है, ला मायने है। तो अगर हमें कामयाब होना है, अगर किसी इंसान को खुद की रहनुमाई करनी है, आप खुद की अगर रहनुमाई करना चाहते, या आप में जोश आ गया है सडनली कि मैं कुछ दीन के लिए करना चाहती हूँ, मैं ऐसा क्या करूं, ये काम कीजिए जो सूरह असर में है, काफी है, खुद की रहनुमाई के लिए काफी है। अगर पूरी कुरान ना होकर सिर्फ ये सूरा रहता तो इंसान को कयामत के रोज नजात के लिए काफी है। ये मैं आपको कोटेशंस जो मैं बता रही हूँ, ये इमाम अल शाफी, ये उनके कौल है कि अगर पूरी कुरान ना होकर सिर्फ ये सूरा रहता तो इंसान को कयामत के रोज नजात के लिए काफी है, क्योंकि इतनों पर अमल करने पर वो किस बात की नजात पा रहा है? आखिरत में उसकी जिंदगी सवर रही है। और जब भी सहाबा कराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी सहाबा कराम, ये पसंदीदा अमल है, इस वजह से ये हमें शाये होकर मिला है। जब भी सहाबा कराम, दो सहाबा कराम ऐसे थे कि वो जब भी मुलाकात करते और मिलते तो महफिल को इसकी तिलावत करे बगैर फारिग नहीं होते थे। ये बहुत मारूफ है, ये हदीस बहुत मारूफ है। सूरह असर के रिलेटेड में जब भी बात आती है तो इसी बात पे, लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और सहाबा कराम दो दोस्त बनकर दो दोस्ती अगर जो निभा रहे हैं, ये रिमाइंडर दे रहे हैं, उनकी तिलावत करना ये वाले सूरे की, इसका मतलब वो रिमाइंडर दे रहे हैं कि देखो तुम भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, शायद मैं भी खसारे में हो सकता हूँ, तुम भी खसारे में हो सकते हो, तुम भी नुकसान पा सकते हो, मैं भी नुकसान पा सकता हूँ, मेरा वक्त कहाँ जा रहा है शायद मुझे भूल हो सकती है, लेकिन हमें चार बातों का एक रिमाइंडर एक दूसरे को दे रहे। तो कितनी प्यारी दोस्ती है, देखिए दोस्त कितना प्यारा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितना प्यारा है, कितना महबूब काम है, और कितना खूबसूरत अल्फाज के साथ में एक दूसरे को विदा करना, अलविदा कहना इस सूरह के सामने कि एक रिमाइंडर देकर छोड़ना है कि देखो तुम्हें ईमान रखना है, अमल सालेह करना है, और हक की बात करना है, ताकीद करना है, और सब्र पर इस्तिकामत करना, सब्र की ताकीद करना, खुद भी करना है, इज्तिमाई लेवल पे भी करना है। यही पैगाम है ना। ये सारे मजमुए के तौर पर अगर मैं बात रख रही हूँ आपके सामने, तो ये गौर फिक्र करने के लिए कह रहे, ये हमारा काम भी है। देखिए यही एक जाहिया का भी काम है। यूं कह ले कि मैंने अगर स्टार्ट लेवल पे किया है तो मैंने इस पर काम किया है,
اور مجھے اس پر کام کرنا چاہیے اور یہی کام آپ کو بھی سونپنا چاہیے. یہی کام پر ہم جم کر رہیں گے تو ہمارا جو سفر بھی ہے قرآن کا سفر اس کو بھی ہم مکمل کر سکیں گے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہوں گی یہی باتیں ہوں گی, یہی آیتیں ہمیں ایک ریمائنڈر کے طور پر ہوگی. اب مٹیریلسٹک کرائٹیریا آف سکسیس اینڈ فیلئر جو دنیا میں ہوگا وہ ہوگا ویلتھ, پراپرٹی, اسٹیٹس, آنر, فیم. جو ورلڈ میں ایک پاور ملتا ہے کسی کو, جو ایک طاقت رہتی ہے, ڈگنیٹی اور ظاہر ریاکاری جو کرنا, یہ سارے سب کچھ کیا ہے, ایک کرائٹیریا ہے, مٹیریلسٹک کرائٹیریا ہے دنیا میں, دنیا والوں کے لیے جو دنیا. لیکن قرآن کا کیا کرائٹیریا؟ قرآن کے پاس کیا نزدیک اس کے سکسیس اور فیلئر بتاتا ہے؟ فیتھ یعنی کہ ایمان, righteous deeds یعنی کہ عمل صالح, speaking and guiding one another on truth یعنی کہ حق کی تلقین, اور صبر, patience. اکنالجمنٹ لے لینا, جانکاری حاصل کرنا دیکھیے بہت آسان, لیکن اس پر ثابت قدم رہ کر اما وقت 24/7 بہت مشکل ہے. اور اسے اچیو کرنے کے لیے مشکلات آئیں گی کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وقت پر ادا کر رہے ہیں, مشکلات ہوں گی. ہر اس نیک کام کے لیے مشکلات ہوں گی, یہ اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, لیکن جم کر رہنا ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ میں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پر اثر ہو جاتا ہے ان کمیوں کا جو اللہ نے ذکر کیا. کس بات کا, کس کمیوں کا ہم پر غلبہ ہو سکتا ہے ایک انسان پر؟ رتبہ, کسی کو طاقت کی ضرورت ہوگی, کسی کو رتبے کی ضرورت ہوگی, کسی کو عزت اتنی نہیں ملتی ہے جتنی کی وہ عزت چاہتا ہے, کسی کے پاس میں مال کی تنگی ہوگی لیکن وہ مال چاہتا ہے اپنی زندگی کے میں اور بڑھ جائے, کسی کو نعمتیں, کوئی آرام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ آرام سے محروم ہے, کوئی صحت چاہتا ہے کوئی صحت سے محروم ہے, اور ہمیشہ عجلت میں رہتا ہے, صبر ہی نہیں رہتا, اتنا دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول جاتا, حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. کن چیزوں کا حکم تابع کر رہا ہے اور کس سے روکنا ہے یہ اصل انسان بھول جاتا ہے. تو یہ ایک گریٹ کیا یہ ٹرانسفارمیشن ہے ہمارے لیے, اگر ہم اس کو ذہن نشین کر لیے ان سارے باتوں کو کہ ہم کس مقصد سے آئے ہیں, انسان ہیں لیکن ہم کس مقصد سے آئے ہیں, یہ جڑ ہمیں گہری کرنی ہے, مضبوط کرنی ہے, اور کن تقاضے پہ ہمیں پورا کرنا ہے, کس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے. کیونکہ دنیا آپ کتنی بھی حاصل کر لیں, ایک دن آپ کو اور مجھ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے, خالی ہاتھ جانے والے ہیں, ہم کچھ لے کر نہیں جانے والے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم صرف اعمال لے کر جانے والے, اور اللہ کے بہت کم کنڈیشن سے ہماری نجات کے لیے. یہ چاروں احکامات ایک دوسرے سے جڑے ہیں, ایک دوسرے سے جڑے ہیں. ویکنیس کو ٹیکل کرنا ہے نہ کہ پست قدموں سے, ہمیں مضبوط قدم بننا ہے تو کمزوریوں کو ہٹا کر, ہمیں جم جانا ہے تو کمزوریوں سے فائٹ کر کے, یعنی ہماری ویکنیس کو ہمیں اسٹرینتھ میں بدلنا ہے. ان چار احکامات پر اس پر ضرور غور کرنا ہے. ایک ایگزامپل کے ساتھ میں اپنی کلاس کو ختم کر دوں گی کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس میں گئے ہیں, ڈاکٹر آپ کو 4 دوائیوں کے لیے پرسکرائب کیے ہیں, آپ کی جو بھی بیماری ہے وہ تفتیش کیے ہیں, ایکنالجمنٹ وہ دیے ہیں کہ آپ کو یہ ہے, آپ کے یہ سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں, آپ کو 4 دوائیاں لگیں گی, تبھی یہ بیماری کا خاتمہ ہوگا. اگر آپ کی یہ بیماری کو ہٹانا ہے تو آپ کو یہ 4 دوائیاں کھانے. لیکن اب مریض کیا کر رہا ہے, مریض اپنے آپ سے سوچ کر یہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں مجھے 3 کی ہی ضرورت ہے, تو وہ 4 میں سے 3 دوائی نہیں کھا رہے ہیں, یا 3 دوائی کھا رہے ہیں, 1 چھوڑ رہے ہیں, 2 کھا رہے ہیں تو 2 نہیں کھا رہے ہیں, اپنی خود کی ذمہ داری پر وہ کھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر کیا بولیں گے, آپ کی بیماری کے ضامن ہیں, ذمہ دار آپ ہیں, اگر اس بیماری کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری پر لے لیجئے, میرا کام تھا علاج کرنا, یہ 4 دوائیاں آپ کھائیے اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اگر اللہ نے حکم دیا تو یہ بیماری آپ سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ان 4 دوائیوں کی بات اس لیے کہیں کیونکہ یہ 4 عمل کریں گے تو سکسیسفل ہوں گے. اب اس میں سے اگر ایک چیز بھی ہٹا دیں گے, ایمان ہے لیکن نمازی نہیں ہے,
ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے، یہ ایمان ہے لیکن حق بات کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، سچ بات کہنے سے ڈرتے ہیں، یا یوں سوچیں گے کہ اگر میں سچ بات کہنے تو الٹا مجھے کو گالیاں پڑیں گے، یہ بھی سوچنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں سے ایک بھی اگر مس پوائنٹ ہوتا ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ سکسیسفل نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے، اور بات انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گی کل، اسی کلاس کو ہم کریں گے کنٹینیو سورہ عصر کو، کیونکہ ہمیں اسباق بھی لینا ہے اور علم کی اہمیت کو جاننا ہے. اور یہ چار جو ایک مرحلے کو جو دوسرا مرحلہ جوڑا ہے، یعنی کہ ایمان اور پھر عمل صالح اور پھر حق کی تلقین کرنا، صبر کی تاکید کرنا، یہ سب ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ہے. ہاؤ دس ریلیٹڈ، یہ ہمیں جاننا بھی چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. آج کی جو کلاس ہے اس کو ایسے لیجئے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا. جس طریقے سے وہاں پر اس دور میں، مکے کے دور میں، لوگوں کو یہ اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد میں کئی لوگوں کی کیفیت بدل گئی تھی، ان کا اپنا پورا سوچنے کا جو ضابطہ تھا وہ سب کچھ بدل گیا تھا، ویسے ہی ہمارا بھی آج ٹویسٹ اینڈ ٹرن کرنا ہے، یو ٹرن مارنا ہے. ہم کہیں ریس میں کہیں ایسے آگے چلے گئے تھے جو ہمارے فائدے کا نہیں تھا، تو ہم خسارے میں جا رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج بتا دیا ہے، ہم یہاں پر رک جائیں گے، پوز لگائیں گے، کوما لگائیں گے اور سوچیں گے کہ ہماری زندگی واقعتاً خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو میچ دا فالوئنگ ہے اس سے میری زندگی کا ضابطہ واقع میں ریلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں صرف سوچ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کی سوچ دنیا والوں کی سوچ ایک تو نہیں ہے، اگر ویسی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینا ہے، واپس آ جانا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس وقت ہے، زمانہ ہے، یعنی کہ ہم باحیات ہے، ابھی وقت ہے، تب ہم یہ کر لے سکتے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی بہنوں کا کوئی سوال ہے تو بلا شبہ آپ لوگ کر سکتے ہیں بہنیں میری.